अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजिया नियाजी। सुनो राउंड अप में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, क्या 9 मई बहाना और इमरान खान निशाना थे? 9 मई रियासत के खिलाफ खुली बगावत थी या तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश? 9 मई के वाकयात पर माफ़ी किससे मांगनी चाहिए? पाकिस्तान की सियासत सानिया 9 मई से आगे कैसे बढ़ेगी? इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान महाजराई से नुकसान किसका होगा? मियां नवाज शरीफ के पार्टी सदर बनने से मुस्लिम लीग नून के बयानिया में क्या तब्दीली आएगी? सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ केस में इमरान खान को बजरिया वीडियो लिंक पेश होने का मौका देने से अदालती निज़ाम की साख बहाल होगी? अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा? क्यों जस्टिस बाबर सितार जैसे मोतबर जज को ऑडियो लीक्स केस में पीछे हटने के पैगामात भेजे जा रहे हैं? अदलिया में मुदाखलत के मामले पर हुकूमत की वजाहतें किस हद तक काबिल कबूल है? 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को जमानत मिलेगी? हमारे साथ मौजूद है पीटीआई के सीनियर रहनुमा माहिर कानून शोएब शाहीन साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, सियासी मामलात पर गुफ्तगू करने से पहले आज हम टॉप स्टोरी पर बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सितार की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा गया है, जिसमें जस्टिस बाबर सितार की जानिब से कहा गया है कि ऑडियो लीक्स केस में मुझे पैगाम दिया गया है कि पीछे हट जाओ। ताहम अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं हुई। आप अदलिया में मुदाखलत के मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, मुदाखलत तो सरेआम सबके सामने हो रही है। ये पिछले एक साल से, ये 2022 से, और स्पेशली पिछले साल 9 मई से भी पहले आपने देखा कि जो पहला खत है जिसके अंदर जस्टिस मोहसिन कियानी साहब के हवाले से, जो उन्होंने मोहसिन कियानी साहब और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने वो जजमेंट लिखी टेरियान वाले केस में, साजिद वाले केस में, उनके ब्रादर निस्बती को उठाया गया, उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए गए, उनकी वीडियो बनाई गई। ताहिर साहब हॉस्पिटलाइज हो गए, इतना प्रेशराइज किया, उनको हरास किया। इसी तरह दूसरे जज साहब के बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए, और इस तरह की हरासमेंट का सिलसिला मुस्तकिल जारी और सारी है। और उसके पैराग्राफ नंबर 1 में लिखा हुआ है कि इमरान खान के खिलाफ फैसले लेने के लिए इतनी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और ISI ने इस तरह का हरकतें की हैं। और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत तमाम हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ये लिख के दे चुकी है मामलात में इंसाफ के रास्ते में रुकावट है और मुदाखलत हो रही है इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए। ये अलग बात है कि जस्टिस काजी फैसल साहब उसको मानने को तैयार नहीं हो रहे। और उसके बाद जिस अंदाज से ये आज भी ये सिलसिला जारी है, जस्टिस बाबर सितार जो कि एक इंडिपेंडेंट जज हैं, उनके पास वो केस चल रहा है ऑडियो लीक्स वाला, और वहां भी उन्होंने प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए और उससे पहले भी मुस्तकिल होते रहे हैं। तो ये तो नजर आ रहा है कि 9 मई तो सिर्फ एक वाकई बहाना था और निशाना इमरान खान था। और अगर वाकई ये संजीदा होते तो मुझे बताएं कि जिस तरह रेंजर्स सर 9 मई पर जाने से पहले ये जो अदलिया में मुदाखलत की बात है, इस पे हम जरा मजीद में बात करना चाहूंगी। एक तरफ जज साहब खुद कह रहे हैं कि टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की जानिब से मुझे पैगामात मौसूल हुए कि पीछे हट जाएं, जबकि हुकूमत और अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हुकूमत की जानिब से ये पैगाम भेजा गया था। कौन सच बोल रहा है? हकीकत क्या है? देखें, जज के ऊपर प्रेशर है, जज के ऊपर एक जज नहीं, सबके ऊपर प्रेशर है, और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से प्रेशर है, और हुकूमत तो कठपुतली है। आपने देखा था कि जब जस्टिस सदुक जिलानी की सरबराही में उन्होंने कमीशन बनाया था, वो कैबिनेट ने अपने मिनट्स में लिख दिया कि ये इल्जामात खत में लिखे हुए हैं, ये बेबुनियाद हैं। भाई, अगर इल्जामात बेबुनियाद है तो कमीशन काहे को बना रहे हो? ये तो कठपुतली है, फॉर्म 47 की पैदावार है ना, तो ये इंडिपेंडेंट है ना इनमें कोई हसाइयत है, ना इनमें कोई कैपेसिटी है। 17 सीटों के साथ उठा करके इनको मुसल्लत कर दिया गया। ये रिजेक्टेड लोग हैं। आपके सामने ही है कि वो जो अनवार काकड़, जिसकी जिम्मेदारी थी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने की, वो ये कह रहा है कि मैंने अगर फॉर्म 47 की बात की तो PMLN मुंह दिखाने काबिल नहीं होगी। उसको शर्म आनी चाहिए थी। ये हरकतें खुद की और एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे के तौर पर उसने काम किया। मुझे बताएं, मोदी और अनवार काकड़ को किस सिले और सर्विसेज की मद में उनको यहाँ गया, उनको जितवाया गया इलेक्शन, और वो आज वो इंटीरियर सेक्रेटरी मिनिस्टर भी हैं और उसके क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। ये इतनी तो ठीक कहता है इमरान खान कि यहाँ कानून जंगल का चलता है, जंगल को बनाना एक बादशाह है और अपने बादशाह के जरिए अपने सर आज वजीर कानून और
سر آج وزیر قانون اور وزیر اطلاعات نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ حکومت کی طرف سے کوئی پیغام گیا ہے، بلکہ ہم نے تو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ان کیمرہ بریفنگ دی جائے، کہ کافی حساس معاملہ ہے، قومی سلامتی کا معاملہ ہے، تو اس کو ذرا ان کیمرہ بریفنگ دی جائے۔ یہ تو غلط رخ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکھیں یہ جھوٹ ہے، کیبنٹ کا یہ حصہ نہیں ہے۔ کیبنٹ نے کیسے لکھ دیا اپنے منٹس میں کہ یہ بات بے بنیاد ہے؟ آپ دیکھ لینا ان کے منٹس دیکھ لو، اور ایک طرف کہہ رہے ہو یہ الزامات بے بنیاد ہیں جو ججز کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کانسٹیٹیوشن آف کمیشن بھی بنا رہے ہو، اس سے بڑی بے ایمانی اور کیا ہو سکتے ہیں؟ تیسری طرف یہ دیکھیں کہ یہ تو کٹ پتلی ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ الیکشن ہارا ہوا ہے اتنا بری طرح، وہ جیت کے کہاں سے آئے ہیں؟ اس کو کہیں لائے اپنے فارم 45، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ ان لوگوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کی بجائے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ہی انڈیپینڈنس تو دور کی بات ہے، اپنی ایک جو ریٹ قائم کرنے والی بات ہے وہ بھی دور کی بات ہے، یہ انہوں نے اپنے آپ بالکل کٹ پتلی تسلیم کر لیا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے ملک میں آئین اور قانون چیز باقی نہیں رہی۔ اور وہ ڈاکٹر عثمان انور جو جس کو تمغے یہ دے رہے ہیں، اس نے جو ملک کا حشر نشر کر دیا، اور جو پنجاب میں چار دیواری کی پامالی کر رہے ہیں، اور جس طرح کا گندم سکینڈل ہے، یا ڈاکو رانی مریم نواز جس طرح آج 3900 طے کر کے 8,000 روپے میں گندم خریدنے کو کوئی تیار نہیں ہے، لوگ رول رہے ہیں، کسان رول رہے ہیں، ان کو بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے۔ سر آپ کرپشن کیسز کی بات کر رہے ہیں، آج بڑا ایک امپورٹنٹ کیس گیا سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ کی جانب سے نیب ترامیم کا عدم قرار دینے کے خلاف کیس میں عمران خان کو بذریعہ ویڈیو لنک پیش ہونے کا موقع دینے سے کیا عدالتی نظام کی ساکھ بحال ہوگی؟ دیکھیں ویڈیو کے ذریعے تو یہ تو آپشن ہوتا ہے نا کسی بھی پارٹی کا، لیٹیگنٹ کا، کہ وہ ویڈیو لنک کا آپشن اویل کرنا چاہے یا وہ خود آنا چاہے۔ جب اس نے لکھ کے دیا ہے کہ میں خود آنا چاہتا ہوں، تو اس کو یہ رائٹ ہونا، یہ آئین اس کو رائٹ دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرے اور عدالت میں پیش ہو۔ یہ ایک شخص کی کو سیکورٹی نہیں دے سکتے، ایک شخص کو پیش ہونے سے اتنے یہ ڈرتے ہیں سب والے، اور سپریم کورٹ بھی اس میں وہ آرڈر کر رہی ہے کہ جی ویڈیو لنک کے ذریعے آ جاؤ۔ کیوں ویڈیو لنک کے ذریعے جائیں؟ اگر پاکستان میں قانون ہے اور آئین ہے، اور ہر سٹیزن کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدالت کے اندر آ سکے، تو اس شخص کو نہیں، جو پاکستان کا سب سے بڑا مقبول لیڈر ہے، جو اس وقت سب سے زیادہ اس کی ہیں، اور جس طرح فارم 45 کے مطابق، لیکن سر جو مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سزا یافتہ ایک مجرم کو عدالت میں بطور فریق پیش نہیں کیا جانا چاہیے۔ دیکھیں ان بے ایمانوں سے پوچھیں جو یہ ان کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں، ان کو کہو وہ اشتہاری بھی تھا، مجرم بھی تھا، بھگوڑا۔ اور وہاں آپ کا ڈاکٹر فیصل جو ہائی کمشنر، وہاں اس کو بیانیہ یاد کروا رہا ہے ایئرپورٹ کے اوپر، پھر یہاں پاکستان اسلام آباد کے ایئرپورٹ میں پہنچتا ہے تو پوری انتظامیہ اور پوری جناب تھم امپریشن والی مشینری اور اسلام آباد ایئرپورٹ پتہ نہیں کیا کیا وہاں ایئرپورٹ میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتا ہے وہ گھوڑا اور وہ اشتہاری مجرم، لاہور پہنچتا ہے تو وہاں جس طرح کا پروٹوکول روٹ ہو رہے ہیں، مطلب ہے کوئی قانون اور نظام انصاف ہمارے ملک میں ہے یا نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایک لیٹیگنٹ ہے، وہ ایک عام شہری ہے، عام لیٹیگنٹ ہے، آپ اس کو تصور کر لو، وہ ایک پارٹی ہے، آئین اس کو حق دیتا ہے آرٹیکل 10 ہے کہ کوئی اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے جب تک اس کو سنے نہیں، اور سننے کا حق ہے، اس کو سنانے کا حق ہے، اور ان کا فرض ہے، اور اپنے فرائض سے یہ ہٹ تو نہیں سکتے۔ اور آتے ساتھ ہی اب آپ نے سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، لیکن وہ فیصلہ بھی مبہم اور کم فیصلہ ہے، میں سمجھتا ہوں۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ان کو پورا موقع دیتے کہ وہ ان کو سپریم کورٹ میں آنے کی اجازت ہے، اور وہ یہاں آ کر اپنی بحث کرتا، اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتا، اور جو ان کا موقف تھا یہ سن۔ مگر اس طریقے سے جو کچھ بھی ہوا، بہرحال ٹو سم ایکسٹینٹ یہ بھی درست ہے، لیکن یہ کہنا کہ ان کو حق حاصل نہیں ہے، یہ نہ آئین کی بات کر رہے ہیں، قانون کی بات کر رہے ہیں۔ تو کیا حق حاصل ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ فارم 45 بنا لے، فارم 47 نئے بنا لے؟ سر اپریشیٹ تو کرنا چاہیے، عدالت نے بڑا دل دکھایا اور انہوں نے اجازت دے دی ہوئی ہے۔ آج عمران خان کے بڑا امپورٹنٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بھی محفوظ ہوا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا عمران خان کو ضمانت ملے گی، کوئی ریلیف ملے گا، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جی میں بالکل ہوپفل ہوں کہ ان کو ضمانت ملے گی، اس لیے کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے اس نے کوئی لاس نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس میں اگر پھنستا ہے تو حسن نواز پھنستا ہے، جس نے 9 ارب روپے کی 18 ارب روپے میں بیچ دی۔
सस्पिशियस किस्म की ट्रांजैक्शन थी जो वहां डिटेक्ट हुई, और उस डिटेक्शन के नतीजे में मलिक रियाज और ये के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ कि जी आप इसको FIA तो खोल सकती है मगर आप इसको पब्लिश नहीं करेंगे, और पब्लिश नहीं करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी तो हम पैसे पाकिस्तान में भेज देते हैं। भाई पाकिस्तान को 1 रुपए की जरूरत है, और अगर अदरवाइज आप चाहें तो आप आकर के वहां मुकदमा करें। मुकदमा 5 साल चलता, अगर आप हार जाते तो पैसे भी चले जाते और जो आप कास्ट ऑफ लिटिगेशन लगाते वो भी चले जाते। आपने पाकिस्तान मंगवा लिया, चले सुप्रीम कोर्ट में अकाउंट में आज गया, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से उन्होंने कहा जी उनको दे दो, रियासत को आ गया, और उसके ऊपर आपको पता है 13 अरब रुपए उसके ऊपर प्रॉफिट आया है, उन्हीं पैसों के ऊपर 35 अरब रुपए के ऊपर 13 अरब प्रॉफिट समेत वो खजाने में वापस चला गया। नुकसान क्या हुआ? अच्छा, फिर ट्रस्ट जो है वो कभी किसी की हाथ का थोड़ा होता है। शौकत खानम के मालिक हैं वो नहीं, वो पब्लिक मालिक होती है, पब्लिक बेनिफिट के लिए होता है। अगर कल कादर यूनिवर्सिटी बनाई गई है तो लोगों के लिए है। 1000 एकड़ पे बनी हुई है यूनिवर्सिटी, क्या उसके पैसे वो जेब में जाते हैं इमरान खान के? इनको शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान का एक लीडर। ठीक है, कानूनी मामलात से हटकर सर जरा थोड़ी सियासी मामलात पर भी बात कर लेते हैं। कल उमर अयूब साहब ने इस कौमी असेंबली में बड़ी धुआंधार तकरीर की और उन्होंने कहा कि 9 मई बहाना और इमरान खान निशाना थे। क्या PTI के पास इतने बड़े इल्जाम की कोई बुनियाद है? जो यही मौजूदा IG आज भी बैठा हुआ है, इनका पसंदीदा, खुद एक सबसे बड़ा करप्ट भी है और सबसे बड़ा मुजरिम भी है, ये अलग बात है। मुझे सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है 10 को शायद, वो कहता है कि ये 22 काले हैं मुराद रास की, सबसे बड़ा मुजरिम हमारा ये है, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो अगले दिन वो फरिश्ता बन जाता है और आज तक उसको कभी जेल नहीं गया। दूसरी मिसाल हूँ, खदीजा शाह और अंदलीब अब्बास एक गाड़ी में जा रही हैं। खदीजा शाह तो वर्कर भी नहीं थी, अंदलीब अब्बास हमारी MNA या जो भी थी वर्कर थी। गाड़ी में जाते हैं, खदीजा शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, एक दिन के लिए जेल नहीं गई। उस गाड़ी में उसी प्रोटेस्ट में दोनों इकट्ठे होते हैं, खदीजा शाह 8 महीने 9 महीने जेल में रहकर आती है। सिर्फ ये 2 मिसालें नहीं, उसके अलावा बता दें 20 मिसालें हैं। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप फरिश्ते बन जाएं। अगर देखें, ये लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा था कि पार्टी को डिसमेंटल किया जाएगा, इमरान खान को जेल में डाला जाएगा, और उसके साथ साथ ये होगा कि नवाज शरीफ के केसेस होंगे, तब जाकर ये इलेक्शन होगा। ये इमरान खान ने आज से इलेक्शन से 9 मई से 1.5 महीना पहले 6 महीने पहले कहा था। हुआ क्या? ये पार्टी को डिसमेंटल करने की एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। दूसरा, 24 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की डेट मुकर्रर कर रखी थी, आपको याद होगा, मंदियाल साहब के जेर सही कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हो गई थी। इनको बहाना चाहिए था टू अवॉइड प्रोसीडिंग्स, उसके लिए उन्होंने 9 मई करा दिया। उसके लिए 2 तरीका वारदात इस्तेमाल की। जी सर आपके ख्याल में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगी कि 9 मई के वाकयात पर माफी किससे मांगनी चाहिए? पाकिस्तान की सियासत सानिया 9 मई से आगे कैसे बढ़ेगी? और अगर इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान महाज आराई रही और मुज़ाकरात नाकाम हुए ना हुए तो फिर नुकसान किसका होगा? क्या PTI का होगा, इमरान खान का होगा, एस्टेब्लिशमेंट का होगा? ये मामला बंद गली की तरफ नहीं जा रहा। देखिए, मुल्क का होगा। एस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क की फौज है, हम उससे मोहब्बत करते हैं, पूरा मोहब्बत करता है जो पार्टनर्स पे लड़ रहे हैं, मगर चंद अफराद या एक शख्स ना रेफरेंडम के जरिए आए हैं ना इलेक्शन लड़के आए हैं। वो एक पब्लिक सर्वेंट है, वो हमका मुलाजिम है। मेरे आपकी तनख्वाहों से उनको पैसे मिलते, मेरे फंड से, हमारे अकाउंट से उनको पैसे मिलते हैं। ये टैक्स के पैसों से वो गोलियां भी खरीदी जाती हैं, टैंक भी खरीदे जाते हैं, उनके यूनिफॉर्म भी खरीदी जाती है। वो पब्लिक सर्वेंट है, वो अवाम के खाते में, अवाम के मुलाजिम है। उनको ये हक हासिल नहीं है कि अवाम को हक के हुक्मरानी है। आइन के मुताबिक अवाम ने ये फैसला करना है कि किसको इक़्तिदार देना है और किसको इक़्तिदार नहीं देना। इन्होंने अपने आप को सुप्रीम पार्टी बना लिया है, सुपर पॉलिटिकल पार्टी बना लिया है। यानी वो जिसको चाहेंगे, मौत की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ कबूलियत शर्त है। यानी अगर चोर हैं, डाकू हैं, सिर्फ 17 या 18 सीटें जीते हैं, उनको हुक्मरानी के तौर पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। और करप्ट ब्यूरोक्रेसी को साथ मिलाया हुआ है, और उन बेज़मीर जजेस के जरिए खान के खिलाफ फैसले कराए गए जो जेल में वो बंद थे। और इसी तरह आप देखेंगे आज भी तब इसके ऊपर प्रेशर है कि किसी ना किसी तरीके से आप इमरान खान के खिलाफ फैसले दें। लेकिन ये तमल एस्टेब्लिशमेंट का मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहा है, सिर्फ एक शख्स की दुश्मनी में। तो साल के अंदर अंदर आज की वर्ल्ड बैंक की आप रिपोर्ट पढ़ लें, आपकी आधी आबादी पॉवर्टी लाइन की लकीर के नीचे
ٹھیک، بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین، سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے مختلف اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت نے حساس خفیہ معلومات اور خفیہ دستاویزات کی سوشل میڈیا پر غیر مجاز تشہیر پر کھلے عام نمائش کا سخت نوٹس لیتے ہوئے آفیشل سیکرٹ ایکٹ 2023 کے تحت مقدمات درج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق اس جرم کی سزا 2 سال قید اور جرمانے کی صورت بھگتنا ہوگی۔ وزیر دفاع کا موقف ہے کہ اس طرح کی معلومات کا پھیلاؤ پاکستان کے اسٹریٹجک اور اقتصادی مفادات کو زک پہنچانے کے علاوہ دوست اور برادر ممالک کے ساتھ تعلقات کو بھی شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح پنجاب اسمبلی میں سوشل میڈیا، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلانے کے خلاف دی پنجاب ڈیفیمیشن بل 2024 پیش کیا گیا ہے، جس پر حزب اختلاف کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے وزیر اعظم نے پیکا ایکٹ 2016 میں ترمیم کی منظوری دی ہے۔ مجوزہ پیکا ایکٹ 2024 کے تحت ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن ایجنسی کے قیام کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ نیا تجویز شدہ پیکا بل 2024 کابینہ کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ مجوزہ پیکا ترمیمی بل 2024 اور ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن ایجنسی کی انچارج وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی ہوگی۔ ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی ڈیجیٹل حقوق سے متعلق معاملات پر حکومت کو تجاویز دے گی۔ ڈیجیٹل اتھارٹی انٹرنیٹ کے ذمہ دارانہ استعمال اور ضوابط کی تعمیل کو یقینی بنائے گی۔ اس کے علاوہ مثبت ڈیجیٹل ایکو سسٹم کو فروغ دینے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ساتھ تعاون میں سہولت فراہم کرے گی۔ رپورٹ کے مطابق مجوزہ ڈیجیٹل رائٹس اتھارٹی آن لائن مواد کو ریگولیٹ کرے گی، جبکہ اتھارٹی سوشل میڈیا پر قانون کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کرے گی۔ ڈیجیٹل رائٹس اتھارٹی نئے پیکا قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی بھی کرے گی۔ زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ ایک طرف حکومت ڈیجیٹل رائٹس اتھارٹی بنا رہی ہے تو دوسری جانب حکومت نے سائبر کرائم کی تحقیقات اور روک تھام کے لیے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی قائم کی ہے۔ حکومت کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی ایجنسی کا قیام پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کے تحت آرٹیکل 29 کے تحت عمل میں لایا گیا ہے۔ اس سے قبل سائبر کرائم کی تحقیقات FIA کا سائبر کرائم ونگ کیا کرتا تھا، تاہم اب ان جرائم کی تحقیقات نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کرے گی۔ سوال یہ ہے کہ حکومت کو سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے نئی ایجنسی کیوں قائم کرنا پڑی؟ سوال یہ ہے کہ کیا حکومت سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی آڑ میں ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے؟ سوال تو یہ بھی اہم ہے کہ سوشل میڈیا صارفین کی ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن کتنی ضروری ہے۔ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اسامہ خلجی۔ اسامہ، ویلکم ٹو دی شو۔ یہ بتائیے، سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے مختلف اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت نے حساس خفیہ معلومات اور خفیہ دستاویزات کی سوشل میڈیا پر غیر مجاز تشہیر پر کھلے عام نمائش کا سخت نوٹس لیتے ہوئے آفیشل سیکرٹ ایکٹ 2023 کے تحت مقدمات درج کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی مطابق اس جرم کی سزا 2 سال قید اور جرمانے کی صورت میں بھگتنا ہوگا۔ آپ حکومت کے اس اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال سے حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ غیر جمہوری ہیں اور غیر آئینی ہیں، اور میرے خیال سے یہ اگر قوانین پاس ہو جائیں تو اگر یہ کورٹس میں جائیں گے تو وہ آئین کی خلاف ورزی کی بنا پہ جو ہے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اور یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، جب آن لائن ہارم رولز لائے گئے، پیکا آرڈیننس لایا گیا پچھلی حکومت کے دوران، دیگر اس طرح کے قوانین لائے گئے، لیکن پھر کورٹس نے ان کو اسٹرائک ڈاؤن کیا اور سول سوسائٹی، میڈیا اور لائر گروپس نے بھی ان کو اپوز کیا۔ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں پیکا کا قانون استعمال ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے حقوق لینے کے لیے۔ اس میں جو اظہار رائے کے حقوق ہے اور جو ہمارے دیگر جمہوری حقوق ہیں ان کی ورزی کرتی ہے ایسے قوانین۔ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ سوشل میڈیا واحد وہ جگہ رہ گئی ہے جہاں پاکستانی عوام جو ہے اپنی آواز اٹھا سکتی ہے، تردید کر سکتی ہے، اور جو لوگ ملوث ہیں، جو افسر ملوث ہیں، جو حکومتی عہدیدار ملوث ہیں اس میں، ان کی نشاندہی کر سکتی ہے۔ تو میرے خیال سے ایسے قوانین لانا بالکل مناسب نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے وزیر اعظم نے مجوزہ پیکا ایکٹ 2024 کے تحت ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن ایجنسی کے قیام کی بھی منظوری دی ہے، تو آپ اس سٹیپ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ واز دیٹ نیسیسری؟
دیکھیں اس میں نام تو ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن کا دے دیا گیا ہے، لیکن یہ پروٹیکٹ ہے صرف ریاست کو ہی کر رہی ہے، عوام کو نہیں کر رہی. اور میرے خیال سے یہ غلط قسم کے نام جو ہے حکومت کو نہیں استعمال کرنے چاہیے. پہلے بھی پروٹیکشن اگینسٹ آن لائن ہارمز لائے گئے، لیکن اس میں جو ہے کوئی آن لائن رول ہارمز کے خلاف پروٹیکشن کی بات نہیں تھی. اسی طرح اس میں بھی ڈیجیٹل رائٹس کی پروٹیکشن کیا ہے؟ ڈیجیٹل رائٹس ہوتا کیا ہے حکومت کے مطابق؟ ڈیجیٹل رائٹس ہوتے ہیں کہ آپ کو اظہار رائے کی آزادی آن لائن ملے، آپ کو پرائیویسی کے حقوق پروٹیکٹڈ ہوں آن لائن. یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سرویلنس ہو رہی ہوتی ہے، آڈیو لیکس ہو رہی ہوتی ہے اور سینسرشپ ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا اس کو ہم پروٹیکشن کہتے ہیں؟ نہیں. تو اس طرح کے نام دے کے جو ہے خیال سے لوگ ان کو سپورٹ نہیں دیں گے. حکومت کو چاہیے کہ اپنے ایکشن سے، اپنے ایشو سے جو ہے ہمیں پروو کریں کہ وہ لوگوں اور عوام کے مفاد میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مصطفیٰ، مجوزہ پیکا ترمیمی بل 2024 اور یہ جو ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن ایجنسی کی انچارج وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی ہوگی، یہ کہا گیا ہے، تو کیا وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ایجنسی چلا سکے؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قانون سازی تو ہو جاتی ہے مگر قوانین پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا. جی بالکل، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہم نے دیکھا ہے. دیکھیں ایف آئی اے سائبر کرائم انویسٹیگیشن ونگ جو تھا وہ بھی کافی کام کر رہا تھا 8 سال سے. ابھی انہوں نے نئی ایجنسی بنا دی. تو جو پریزنٹ کیپیسٹی ہے آپ ان کو بہتر کرنے کے بجائے نئی ایجنسیاں بناتے جاتے ہیں تو لوگ بھی کنفیوز ہوں گے اور حکومتی عہدیدار بھی کنفیوز ہوں گے. تو میرے خیال سے اس میں یہی ضروری ہے کہ آپ یہ نئی اتھارٹیز اور نئی چیزیں بنانے کے بجائے اپنی پرائیورٹیز کو اسٹریٹ کریں. جو پرائیورٹی ہے وہ کی یہ ہونی چاہیے کہ پاکستانی شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں جو تنقید کرتے ہیں، لیکن جو خواتین، جو بچے اور دیگر لوگ جن کو جو ہے سوشل میڈیا پہ ہراساں کیا جاتا، ان کے کافی مسائل ہوتے ہیں، وہ جب کمپلین کرنے جاتی ہیں تو اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. تو میرے خیال سے ایک پولیٹیکل ول جو ہے وہ صحیح طرح ہونی چاہیے، ابھی یہ بہتر ہوگا. اگر آئی ٹی منسٹری کے پاس اس کا اختیار دے دیا تو ہمیں یہ بھی بتایا جائے کہ کس طرح اس کی اوور سائٹ ہوگی. کیا آئی ٹی منسٹری کے پاس پورے اختیار ہوں گے؟ تو ان کو چیک اور بیلنس کون رکھے گا؟ اس لیے جو ہے جو ریگولیشن ہے وہ پہلے تو اتنی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ ریگولیشن کرنا بھی چاہتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ اتھارٹی کی ہونی چاہیے، جو ایک انکلوسیو اتھارٹی ہو جس میں کوالیفائڈ لوگ بیٹھے ہوں، بجائے یہ کہ حکومت کے ہاتھ میں ہی آپ سارا کنٹرول دے دیں. کل پنجاب اسمبلی میں بھی سوشل میڈیا، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر جھوٹی خبریں پھیلانے کے خلاف دی پنجاب ڈیفیمیشن بل 2024 بھی پیش کیا گیا ہے، جس پر حزب اختلاف کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. حکومت سوشل میڈیا سے اتنی خوفزدہ کیوں ہے؟ حکومت سوشل میڈیا سے اس لیے خوفزدہ ہے کیونکہ ان کو ابھی خوف ہے کہ عوام کے پاس سے ٹول آ گیا جس کے ذریعے ان کی آواز اٹھتی ہے. عوام جو ہے کرپشن کی بات کر رہے ہیں، عوام اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہی ہے، اور عوام جو ہے اپنے حقوق کے بارے میں زیادہ جاننا شروع ہو گئی ہے کیونکہ سوشل میڈیا سے ان کے پاس معلومات تک رسائی زیادہ ہو گئی، اور اس وجہ سے وہ سوشل میڈیا پہ قدغنے لگانا چاہتے ہیں. ان ریگولیشنز کے ذریعے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ آپ ساری سوشل میڈیا کمپنی کے دفاتر یہاں کھولیں اور قوانین جو ہم بنا رہے ہیں جتنے بھی فضول قوانین ہو آپ ان کو کمپلائی کریں، اور اگر آپ تھوڑی سی بھی ہماری سینسرشپ ریکویسٹ نہیں مانیں گے تو ہم آپ کا بڑا پلیٹ فارم بلاک کر دیں گے. تو یہ تو انہوں نے آلریڈی دکھا دیا ہے ٹویٹر کو بند کر کے. تو کیا یہ انسینٹیو ہے سوشل میڈیا کمپنیز کا کہ وہ پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں یا کام کریں جب ان کو معلوم ہے کہ کسی نان ٹرانسپیرنٹ پروسیس کے ذریعے ان کو کل کو بلاک بھی کیا جائے گا؟ تو اگر ہم پاکستانی آئی ٹی انڈسٹری میں ترقی کرنا چاہتے ہیں اور اپنی معاشی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانفیڈنس بلڈنگ میجر بنانے ہوں گے، بجائے یہ کہ ہم بلاکنگ لیفٹ رائٹ اور سینٹر کریں، جس سے سوشل میڈیا کمپنیز اور بین الاقوامی آئی ٹی کمپنیز بھی پاکستانیوں کے ساتھ بزنس کرنے سے گھبرائیں گے. اسامہ، سوشل میڈیا کی ریگولیشن اٹ سیلف بہت بڑا ایک پرابلم ہے. ہم اگر دیکھیں کس طرح سے کیمپینز چلی ہیں، کریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے، آپ چھوڑ دیں اسٹیبلشمنٹ کو، پولیٹیشینز کو، ججز کی کس طرح سے کریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے. اسپیشل جسٹس بابر ستار کی اگزامپل لے لیں، کس طرح سے ان کی فیملی کی پرسنل انفارمیشن کو لیک کیا گیا ہے. تو یہ بتائیے سوشل میڈیا رائٹس کی پروٹیکشن اور سوشل میڈیا کی ریگولیشن یہ کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں اگر ہم سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ریاست یا حکومت کی طرف سے جو ڈس انفارمیشن چلتی ہے اور کیمپینز چلتی ہے آن لائن،
کیا ان کو بھی بند کیا جائے گا؟ کیا ان کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا؟ دوسرا ہم نے یہ دیکھنا کہ ریگولیشنز جو آ رہی ہیں کیا وہ آئین خلاف ورزی کر رہی ہیں یا نہیں. اگر آپ وسیع جو ہے اختیارات ایجنسیز کو، پی ٹی اے کو، ایف آئی اے وغیرہ کو دے دیتے ہیں ریگولیٹ کرنے کے، تو پھر تو آزاد سوشل میڈیا پہ نہیں رہے گی اور لوگ ایک خوف کی فضا میں رہ رہے ہوں گے. وہ ڈرے ایک عام بات کرنے سے بھی سوشل میڈیا کو، کیونکہ انہیں لگے گا کہ کل کو ان کو جو ہے ان پہ پرچہ ہو جائے گا، ان کو اٹھایا جائے گا. تو جو یہ تحفظات ہیں جو آئین میں موجود ہیں وہ قانون میں بھی موجود ہونے چاہیے، تاکہ لوگوں کے پاس ایک کانفیڈنس ہو کہ وہ ایک پاکستانی شہری ہیں، وہ ٹیکس پیئر ہیں، وہ ووٹ ڈالتے ہیں، ان کے پاس یہ حق ہے جو ہے اپنی آواز اٹھانے کا، اور ریاست جو ہے ان کی بات سنے گی، بجائے یہ کہ سوشل میڈیا بھی ایک ایسی جگہ بن جائے جہاں لوگ خوف سے رہیں اور اپنی آواز بلند نہ کر سکیں. بہت شکریہ اسامہ خلجی، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، محکمہ خوراک پنجاب نے صوبائی حکومت کو آئندہ سال گندم کی خریداری نہ کرنے کی تجویز دی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق گندم کی خریداری سے متعلق نئی پالیسی تیار کر لی گئی ہے، جس میں یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ حکومت کی بجائے پرائیویٹ سیکٹرز کسانوں سے براہ راست گندم خریدے. نئی پالیسی کے تحت گندم خریداری میں محکمہ خوراک کا کردار ختم ہو جائے گا. نئی پالیسی کے بعد محکمہ خوراک پر سٹوریج کے اخراجات نہیں پڑیں گے. محکمہ خوراک اس وقت سالانہ 400 ارب روپے کا بوجھ برداشت کر رہا ہے. نئی پالیسی میں یہ تجویز بھی دی گئی ہے کہ حکومت عالمی قیمت کے مطابق مقامی گندم کی قیمت کا تعین کرے. مجوزہ پالیسی کے مطابق چاروں صوبوں میں گندم کے یکساں نرخ مقرر کیے جائیں گے. حکومت نے مالی بوجھ سے بچنے کے لیے باردانہ نہ خریدنے کا فیصلہ کیا ہے. باردانہ کی منظور شدہ 1,19,000 درخواستیں خارج کر کے باردانہ ایپ کو بند کر دیا ہے. ایک طرف صوبائی حکومت اس سال کسانوں سے گندم نہ خریدنے کی وجہ گندم کی اضافی امپورٹ کو قرار دے رہی ہے، مگر دوسری جانب گندم کے اگلے سال کے لیے تجویز کردہ نئی پالیسی کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ کسی گریٹر پلان کے تحت پنجاب کے کسانوں کو معاشی نقصان پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ پنجاب حکومت کی نئی گندم خریداری پالیسی کے زراعت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کیا پنجاب کا کسان گندم کی عالمی قیمت کے مطابق اپنی گندم بیچ سکتا ہے. سوال تو یہ بھی اہم ہے کہ اگر حکومت کی یہی کسان دشمن پالیسیاں رہیں تو اگلے سال گندم کی فصل کون کاشت کرے گا. اس سب پر ہمارے ساتھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین صاحب. سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. کیا پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب پنجاب کے کسانوں سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں خریدے گی؟ جی نہیں، بالکل اس طرح کا کوئی پلان نہیں ہے کہ جی ہم نے اگلے سال گندم نہیں خریدنی. اس طرح کی مارکیٹ میں آپ کے چینل اور میں مختلف چینل سے میں نے سنا کہ شاید یہ جو پریکیورمنٹ کا جو ایک فوڈ ڈپارٹمنٹ کا پنجاب کا جو ایک سبجیکٹ ہوتا ہے یہ کلوز ہو رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس وقت جو موجودہ حالات میں آپ کو پاس پتہ ہے کیری فارورڈ بہت زیادہ تھے، اور پھر اس کے بعد یہ ایک اتنی زیادہ ویٹ کی فلڈنگ ہو گئی، اس کی وجہ سے ایشوز آئے. ہم بالکل خریدنا چاہتے تھے. ہمارے پاس 20 لاکھ میٹرک ٹن کے ارینجمنٹس موجود تھے، ہمارے پاس بیگز موجود تھے، کیش کریڈٹ لمٹ ہم نے لی تھی، بینکس کے ساتھ ہمارے لون کے ارینجمنٹس ہو چکے تھے. مگر وجوہات تھیں کہ جی ویدر، اللہ کو شاید اس طرح منظور تھا کہ ویدر دوسری سائڈ پہ گیا، اور آج اگر ہم پریکیورمنٹ کرتے ہیں تو وہ پھر ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. 5 دن سے مسلسل اسمبلی میں ڈبیٹ ہوئی ہے، تو اس کے بعد یہی سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ممبران کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر اب ہم پریکیورمنٹ کرتے ہیں تو وہ کسان جس نے اپنی گندم شاید کم قیمت پہ بیچی ہے تو وہ جو مڈل مین ہے، جو ٹریڈر ہے، وہ اس کا بینیفٹ لے جائے گا. تو ہماری پرائورٹی پہ ہے کہ ہم نے ہر صورت میں چھوٹے کسان کو انٹرٹین کرنا ہے، اس کا ہاتھ تھامنا ہے. اس کے لیے ہم اس کو کمپلسیشن کی صورت میں، کسان کارڈ کی صورت میں بہت بڑا پیکیج دینے جا رہے ہیں. تو سر، کیا یہ بات درست ہے کہ پنجاب حکومت یا محکمہ خوراک نے کسانوں کی باردانہ کے لیے منظور کی گئی 1,19,000 درخواستیں بھی خارج کر کے باردانہ ایپ کو بند کر دیا ہے؟ نہیں، ایپ تو صرف 2 دن کے لیے آن ہوئی تھی. یہ ایپ تو ہم نے ایک انٹروڈیوس کروائی تھی. 2 دن کے لیے اپلیکیشنز آئی تھیں کہ جس کو چھوٹے کسان کو رجسٹرڈ کیا گیا تھا. یہ ڈیٹا کسی صورت اس کو ویسٹ نہیں کیا گیا. ہمارے پاس 5 لاکھ کا 1,20,000 اپلیکیشن ہے. ہمارے پاس 5 لاکھ کسانوں کا ڈیٹا ہے جن کو ہم کسان کارڈ کے نام سے ہم دے رہے ہیں. میاں نواز شریف کسان کارڈ کے نام سے 5 لاکھ لوگوں تک ہم پہنچیں گے اور ان کو بڑے انسینٹیو دیے جائیں گے. حکومت کی گندم پالیسی کے نتیجے میں کسان کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے تو کیا جا رہا ہے، مگر کسان پرائیویٹ سیکٹر سے جائز معاوضہ کون دلائے گا؟ جی بالکل. ہم جو پرائیویٹ سیکٹر جو ملرز ہیں، جو 1100-1200 کے قریب فلور ملز ہیں، ان کا سیڈ کمپنیز ہیں، ان کی باقاعدہ طور پہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے
کہ کس پرائس پہ وہ لے رہے ہیں اور ان کو بالکل ان کا ریکارڈ مینٹین کیا جا رہا ہے کہ کتنا ان کے پاس ان کی بائنگ کتنی ہو چکی ہے۔ نگران حکومت کی گندم امپورٹ کرنے کی سزا کسان کو کیوں دی گئی ہے؟ کسان کو میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو چھوٹا کسان ہے اس کو کسی صورت میں ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اس کو کمپلسیٹ کریں گے، ہمارے ریکارڈ پہ ہے، ہم نے اس کو اپنے ریکارڈ میں اس کا ڈیٹا سارا کمپائل کر رہے ہیں اور اس کو ہم ہر صورت میں کسان کارڈ کی شکل میں اس کا ہاتھ تھامیں گے۔ رہی بات جو بڑے جو لینڈ ہولڈرز تھے، ہاں ان کو ان کی جو بینیفٹ لیا کرتے تھے شاید اس دفعہ ان کو بینیفٹ نہیں ملا، اس لیے انہوں نے پلان کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسمبلی میں بھی 5 دن یہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کہ 5 دن گھنٹوں اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے، جو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو جو گزرا وکل اس میں اس طرح کی آپ کو پریسیڈنٹ ملے۔ تو یہ ایک غیر معمولی حالات تھے، اس میں ڈسکشنز بھی ہوئی ہیں اور ساری چیزوں کو ہم نے اس پہ پوائنٹس بھی لکھے ہیں کہ جی کیا کیا چیزیں ہیں جو ریکمنڈیشنز ہمیں نمائندوں کی طرف سے آئی ہیں کہ ہم نے ان پہ عمل کرنا، کون ڈویبل کون سی پرپوزلز ہیں جن پہ ہم نے عمل کرنا۔ محکمہ خوراک کی نئی مجوزہ گندم پالیسی میں کہا گیا ہے کہ حکومت عالمی قیمت کے مطابق مقامی گندم کی قیمت کا تعین کرے گی۔ جب کسان کو کھاد بلیک میں ملتی ہے، بجلی مہنگی ملتی ہے، تو پھر وہ کیسے عالمی قیمت کے مطابق گندم بیچے گا؟ دیکھیں میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ 5 لاکھ کسانوں کو جب گورنمنٹ انجیکٹ کرنے جا رہی ہے 400-500 ارب روپیہ، یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے اس پہ کرنے جا رہی ہے، تو اس میں ان کو اسی جو بیسک تھیم ہے اس کے پیچھے یہی ہے کہ ان کی ان پٹ سستی کی جائیں، ان کے فرٹیلائزر، ان کے پیسٹیسائڈز، ان کی جو ڈیزل ہے اس کو جو ڈیزل بہت قیمتی ہے تو اس کا ان کا جو ٹیوبویل ہے اس کو سولر پہ کنورٹ کیے۔ سارے پلانز ہیں جو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کسان تک پہنچائیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ حکومت پنجاب کے کسانوں کے احتجاج کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں میں تو آپ کو کئی دفعہ میں آپ کو کوٹ کر چکا ہوں کہ جی جو کسان کارڈ ہے، نواز شریف کسان کارڈ ہے، اس میں کسان جو ایک عام کسان، جو چھوٹا کسان جو اپنی بیج کے لیے، سیڈ کے لیے، اپنی کھاد کے لیے، اپنے پیسٹیسائڈ کے لیے وہ جو مڈل مین سے یا جو ٹریڈر ہے یا آڑتی ہے اس سے ایڈوانس میں پیسے لیا کرتا تھا، اب اس کی کارڈ کی ویلیو اتنی ہوئے گی کہ وہ اس کے پاس سفیشینٹ اماؤنٹ ہوئے گی کہ وہ اپنی وہ جو فصل ہے اس کے لیے جو اس کو ان پٹس کی یا اس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہوئے گی تو اس کو انویسٹمنٹ کسی سے مانگ کے اس کا انٹرسٹ نہیں پے کرنا پڑے گا، انٹرسٹ فری لون دیے جائیں گے کہ وہ اتنی اماؤنٹ اس کے پاس ہوگی کہ وہ اپنی ساری ضروریات جو فصل کی ضروریات ہیں وہ ان کو پورا کر سکے گا۔ یہ تو انسینٹیو کسان کو ہم دیں گے۔ حکومت کسان کی فلاح کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ گورنمنٹ نے بالکل اس پہ فوکس کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے چیلنجز ہیں، مگر آنے والے وقت میں 1 by 1 کر کے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز ان چیلنجز کو گورنمنٹ اچھے طریقے سے اس کو نمٹ لے گی۔ مگر اس کی دوسری سائڈ بھی میں آپ کے ذریعے میں بالکل لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی دوسری سائڈ جو ہے جو آٹا گورنمنٹ نے سستا کیا ہے اس کا بھی امپیکٹ دیکھیں کہ گلی محلوں میں کیا ہے، اس کا امپیکٹ بھی دیکھیں کہ اس کی روٹی جو ہے جو 20 روپے کی ملتی تھی، جو کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ پاکستان میں کوئی چیز بڑھ جائے تو وہ کم ہو، وہ پہلے 16 روپے کی اب 15 روپے پہ نوٹیفائی ہو چکی ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہر صورت میں انشور کرنے کے لیے گورنمنٹ پورے طریقے سے فوکس کیے بیٹھی ہے، اور اس کو بھی ہم کریں گے۔ وہ بھی گورنمنٹ کی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ جو اینڈ کنزیومر ہے، جو اربن سائڈ کے لوگ ہیں، جو آٹا خرید کے روٹی خرید کے کھاتے ہیں، ان کے نوالے سستا کریں۔ اور یہ گورنمنٹ نے کر دکھایا، یہ مہینے 1.5 مہینے 2 مہینے میں یہ ہوا ہے کہ آپ کا 1100 روپیہ 1200 روپیہ آٹے کا 20 kg کا بیگ سستا ہوا ہے۔ غریب آدمی کے گھر پہ جو مین جو اس کی جو پیسے ہیں وہ آٹے کی خریداری میں لگتے تھے، عام گھر میں 2 آٹے کے بیگ لگتے تھے، تو جب اس کو یہ آتا ہے تو وہ 2 آٹے کی قیمت پہ اب تیسرا آٹا فری میں خرید سکتا ہے۔ تو اس میں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس گورنمنٹ کے آنے کے ساتھ ہی ساتھ جیسے جیسے مزید ٹائم آئے گا اور زیادہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں گی۔ پہلی آسانی یہ پیدا ہوئی ہے کہ جو لوگ ہیں ان کی جو نوالا ہے اس کو سستا کیا ہے۔ سر یہ میں جاننا چاہوں گی گندم امپورٹ سکینڈل میں اب تک کیا انویسٹیگیشن ہوئی ہے، کسے سزا ہوئی ہے؟ دیکھیے ابھی تو یہ پبلک ہوئے گی، ابھی تو یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اس کی انکوائری وہاں پہ جو ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے وہ انکوائری کر رہی ہے، ان کے ٹی او آرز بڑھا دیے گئے ہیں جو مجھے پتہ چلا ہے، تو آنے والے چند دنوں میں یہ پبلک کی جائے گی اس کی۔ کسان سے گندم نہ خریدنے کی صوبائی حکومت کو ووٹ بینک کی شکل میں کیا قیمت ادا کرنا پڑے گی؟
जी वो अब इनके इसमें जो अपोजिशन है उसने तो बिल्कुल इस तरह की बातें करनी है, बट हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम किसान को कंपलसेट भी करेंगे और वो जो हर सूरत में उसका हाथ थामेंगे। जो मैं पैकेज की बात कर रहा हूँ, जो 5 लाख किसान को जो कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होगा जिसमें लाखों रुपए का उनकी डिस्पोजल पे होएगा कि वो किसी के रहमो करम पे नहीं होंगे, अपने कार्ड से वो सारी चीज़ों को यूज़ कर सकेंगे, पैसे ले सकेंगे और इंटरेस्ट फ्री होगा, उस पर कोई पैसा उसको नहीं देना होगा। तो ये देखिएगा कि ये इंशाल्लाह ये गेम चेंजर साबित होएगा। बहुत शुक्रिया सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम के आखिर में आज मैं बात करना चाहूँगी कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को नॉन टैक्स फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मोबाइल फ़ोन कंपनी की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी किया है। दौरान समाअत निजी मोबाइल फ़ोन कंपनी के वकील सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने दलाइल दिए हैं कि कानून में की गई तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक के मुनाफी है। आइन में दिए गए बुनियादी हकूक से मुतसादम कोई कानून साजी नहीं हो सकती। हुकूमत कानून में तरमीम से लोगों के मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने का इख्तियार नहीं हासिल कर सकती। मोबाइल फोन कंपनियों की 5 लाख से जायद सिम्स ब्लॉक करने की सूरत में सालाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। नाजरीन, सुनो राउंड अप के प्लेटफॉर्म से हमने कल भी इस मौजू पर बहुत तफसील से गुफ्तगू की थी। अहम बात यह है कि हुकूमत को इस किस्म के इकदाम उठाने से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत जरूर करनी चाहिए। हुकूमत को ये जरूर सोचना चाहिए कि नॉन टैक्स फाइलर्स को फाइलर बनाने के चक्कर में अगर टेलीकॉम सेक्टर को 100 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा तो इतने बड़े मुआशी नुकसान के टेलीकॉम सेक्टर पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। यकीनन हुकूमत को नॉन टैक्स फाइलर्स को फाइलर बनाने के लिए मुतबादिल तरीके तलाश करने चाहिए। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।